बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अमजद है। बात शुरू करने से पहले आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। बोल रहा हूँ आपको हटा दूँ। हटाओ, मैंने कहा ना हटाओ। कुछ नहीं, हटा देंगे ना, अभी और गाड़ियाँ खड़ी है ना। हटाओ, हटाओ। जी मैं कह रहा हूँ ना, अभी देखेंगे और भी सारे। छोड़ दे मुझे हटाना आता, हटाओ। ठीक है उसको बुलाओ जी। पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक कर्नल की बीवी चंद पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीजी कर रही थी। मेरा मुद्दा किसी इदारे को टारगेट करना नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी इदारे को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, और ख़ासकर पाकिस्तान आर्मी को तो बिल्कुल मैं नहीं टारगेट करना चाहता, क्योंकि ये वो पाकिस्तान का इदारा है जिसने हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। ये वो लोग हैं कि जब आकाश में सूरज गरूब होता है और हम घरों में सुकून की नींद सोते हैं, तो सिर्फ महज इन अपने नौजवानों की वजह से। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान के तमाम इदारों का इज़्ज़त व एहतराम करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे रवैयों के अंदर ये इतनी सख्ती क्यों आ चुकी है। हम आज छोटी छोटी बातों को बज़ाहिर एक मामूली सी बात होती है और उसको हम एक बहुत बड़ा इशू बना के क्यों पेश करते हैं। मेरा मकसद ये है, इस बात के इस सिलसिले के अंदर इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ बातें आपके साथ करनी है। मैं एक पाकिस्तानी हूं और मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान, इसकी क्योंकि जो असास है वो इस्लाम है। ये इस्लाम के असूलों के ऊपर इस मुल्क को बनाया गया, और ये मुल्क हमारे पास जो हमें हासिल हुआ 27 माह रमज़ान, इतनी जो पूरे महीनों का एक अफजल महीना, और जितने भी रातें हैं उन सब में अफजल रात लैलतुल कद्र की रात है, और ये उस रात ये मेरा मुल्क मार्ज़ वजूद में आता है। तो मुझे इसलिए पाकिस्तानी होने पे फख्र है। लेकिन जब मैं इन वाक़यात को देखता हूँ अपने मुल्क के अंदर, तो मुझे अफसोस होता है कि हम किस जानिब चल निकले हैं। हमारी कुव्वत बर्दाश्त कहाँ चली गई है। हम एक मामूली सी बात को क्यों इतना बड़ा इशू बना के पेश करते हैं। वजह क्या है? वजह उसकी यही है कि हमारे अंदर जो इस्लाम का जो असूल है, जिस बेस के ऊपर, जिस नज़रिए के ऊपर ये मुल्क बना, हमने उस बेस को, उस असास को, उस नज़रिए को हमने कहीं खो दिया है। यही सबसे हमारी बड़ी वजह है। अफसोस होता है मुझे इस बात के ऊपर कि जो मुल्क जो कानून बनाता है, अगर कानून बनाने वाले ही खुद कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो कौन कानून का एहतराम करेगा। कोई भी मुल्क के अंदर जब कानून बनता है तो उसका मकसद असल में यही होता है कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमारी हिफाजत के लिए कोई भी मुल्क जो है वो कानून बनाता है। हमारा जो एक फिक्र अलमिया ये है कि जब भी हमारे मुल्क के अंदर कोई भी जब किसी सरकारी रैंक के ऊपर चला जाता है, जब वो सरकारी अफसर बन जाता है, तो वो अपने आप को कानून से बालातर समझता है। हालांकि कानून सबके लिए क्या होता है? बराबर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और। कोई भी हम में से देखो, एक पुलिस है, वो अगर हमारे ऊपर कोई सख्ती करती है, हमारे ऊपर कानून, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हेलमेट पहनना जरूरी चीज है। अब हेलमेट पहनना फायदा किसका है? मेरा फायदा है। उसकी वजह क्या? क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्शन है, वो मेरी हिफाजत के लिए। अब अगर मैं नहीं पहनता हूं और अगर मेरे खिलाफ कानून कोई एक्शन लेता है, तो मेरी इज्जत नफ्स है वो बजरू हो जाती है, और मैं आग बगोला हो जाता हूं, और मैं हुकूमत के खिलाफ बोलना और इदारों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता हूं। तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता। कानून, कोई भी कौम, कोई भी मुआशरा उस वक्त तरक्की करता है जब उनके अंदर उनके जो रूल्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं,
ان کے اوپر وہ اپنے شہریوں کو کاربند کرے کہ وہ ان قانون کے اوپر عمل کرے. کوئی بھی ملک آپ دنیا کے اندر دیکھیں کتنا ڈسپلن ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر. جب ہم یہی پاکستانی جب ہم باہر ملک جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ہر رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر افسوس ہوتا ہے کوئی بھی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے, آپ یقین کریں کہ اگر ایک ان پڑھ بندہ ہے اور وہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اور وہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ 10 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کرو, میں 10 پیشنٹ دیکھ کے آپ کو دے دوں گا, تو وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن ایک اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہے, تھوڑا سا اس کے پاس کوئی سرکاری رینک ہے, تھوڑی سی اس کا کیلیبر ہے, اسٹیٹس ہے, وہ اس کا جب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا اس کو کہو نا کہ 10 منٹ انتظار کرو, وہ دروازے کو بالکل ناک کیے بغیر اندر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں قانون سے بالاتر ہوں, میرے اوپر قانون, اس ملک کا قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ ہمارا المیہ ہے. یعنی ہم سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں اسلام قوت برداشت کا درس دیتا ہے, اسلام ہمیں قانون کو اوپر عمل کرنے کا درس دیتا ہے, لیکن ہم ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر, محض ایک معمولی سی بات کے اوپر ہم اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کہ کسی کی عزت کتنی مجروح ہو رہی ہے, کسی ملک کا امیج کتنا خراب ہو رہا ہے. ہم یہ چیز کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں یہ چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے. آپ کہیں پر پاکستان کی اداروں کے اندر ہمارا یہ ایک ہمارے خون کے اندر ایک بلڈ جرم ایک چیز اس کے اندر داخل ہو چکی ہے کہ جب میں اپنے لیے کوئی سفارش ڈھونڈوں, اگر مجھے کوئی مل جائے, لیٹس سپوز کہ میں بینک کے اندر تنخواہ نکلوانے کے لیے جاتا ہوں, اب میں لائن میں کھڑا ہوں, ایک بندہ دوسرا آتا ہے, اس کی سفارش ہے, وہ کوئی نہ کوئی بندہ اس کا کوئی دوست ہے, اس نے بٹھایا ہوا ہے, اب وہ اس کو تنخواہ دے تو میں آگ بگولا ہو جاتا ہوں, یار یہ کیسا اصول ہے, یہ کیسا سسٹم ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اندر میں بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کاش میرا بھی کوئی ایسا دوست ہوتا, میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں بھی ایسا, اور اگر میرا ہوتا تو یقیناً میں بھی یہی کام کرتا. اب وجہ کیا ہے کہ ہم خود کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں کرتے, لیکن دوسرے کے اوپر ہم وہ قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس قانون کو فالو کریں, لیکن جب میری باری آتی ہے تو میں اس سے دستبردار ہو جاتا ہوں کہ میرے اس قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون ہماری بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور خدا را کسی ایک فرد کی وجہ سے آپ پورے ادارے کو نہیں یہ کر سکتے کہ پورا ادارہ خراب ہے یا آپ کا پورا سسٹم خراب ہے. یہ کسی ایک انڈیویجول کا واقعہ ہے. اب ایک اگر ڈاکٹر اگر غلط انجیکشن لگا کے کسی مریض کی جان لے لیتے تو ہم کیا کہیں گے کہ پورا آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خراب ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یا ایک ٹیچر وہ کرپشن کرتا ہے, وہ سفارش کے اوپر نمبر دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی کرپٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کسی ایک فرد کی وجہ سے آپ پورے ادارے کو, آپ پورے سسٹم کو, آپ پورے ملک کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوتا. یہ ایک فرد کا فیل ہے, اور فرد کا فیل یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے, اس کا پرسنلی اس کا یہ ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کمپیئر کریں آپ کسی ملک کے سسٹم کے ساتھ, یا آپ پورے اس ڈپارٹمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو خدا را یہ ایک چھوٹی چھوٹی بات ہے. اصل میں وجہ یہی ہے کہ ہمارے رویوں کے اندر سختی آ گئی ہے, ہمارے اندر قوت برداشت ختم ہو گئی ہے. اب ایک ڈسپلن ہے, ایک گاڑیاں انہوں نے جانی ہے, سسٹم کے تحت انہوں نے سب کو گاڑیوں کو روکا ہوا ہے. اگر آپ کی گاڑی کو روک لیا ہے 10 منٹ 15 منٹ, آپ ویٹ کرو, کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے, ہماری قوت برداشت نہیں ہے. ہم جب ہمیں کوئی ایک رینک مل جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تو کوئی بڑا ہے نہیں, میں جس طرح چاہوں میں قانون کی دھجیاں اڑاؤں. ایسا نہیں ہوتا. خدا را اس چیز سے باہر نکلے. ہمارے معاشرے, ہم ایک پڑھی لکھی قوم ہے, ہم ایک سویلائزڈ قوم ہے. پاکستان ایک سویلائزڈ قوم ہے. پاکستان کا امیج دنیا کے اندر بہت اچھا ہے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے رویوں کا عکس ہیں. یہی چیزیں ہمارے سسٹم کے اوپر کوسچن مارک ہیں. یہی چیزیں ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ کو کرٹیسائز کرنے پر, لوگوں کو انگلی اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں. تو خدا را اس چیز سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ yesterday I was clever because I want to change the world, but today I am wise because I want to change myself. جب آپ خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرہ خود بخود سیٹ ہو جائے گا. معاشرہ فرد سے بنتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. معاشرہ فرد سے افراد بنتے ہیں, افراد سے معاشرے بنتے ہیں, معاشرے سے قومیں تشکیل پاتی ہیں.
ایک مکان ہے, مکان کی ابتدا کیا ہے؟ اینٹ ہے. پھر تب مکان بنتا ہے, اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑتی ہے, دوسری اینٹ کے ساتھ تیسری اینٹ جڑے گی, تیسری کے ساتھ چوتھی اینٹ جڑے گی, تب جا کر ایک مکان بلڈ اپ ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو ایک فرد ہی معاشرے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک اگر خراب ہوں تو میرے ہونے سے معاشرے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک ہی بندہ معاشرے کو افیکٹ کرتا ہے. ایک بندہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ایک دوسرا اس کو دیکھ کے ٹھیک ہوگا, تیسرا اس کو دیکھ کے ٹھیک ہوگا. اس طرح ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اگر فرد کے اندر خرابی آ جائے, فرد اگر ٹھیک نہ ہو, تو معاشرہ کبھی بھی جس سمت کے اندر اس کو جانا چاہیے, جس ڈائریکشن کے اندر اس کو جانا چاہیے, وہ اپنی ڈائریکشن کو, اپنی منزل کو وہ معاشرہ کھو دیتا ہے. تو خدا اپنے اندر, خاص کر ماہ رمضان, یہ ہمیں درس بھی یہی دیتا ہے ماہ رمضان, کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو, دوسروں کی بات کو برداشت کرنا سیکھو, قانون کا احترام کرو. یہی چیز ہمارا معاشرہ ہمیں سکھا رہا ہے, یہی چیز ہمارا اسلام ہمیں یہی چیز دیتا ہے, یہ اسی چیز کی ترغیب دے رہے ہیں ہمارا اسلام. لیکن ہم ہیں کہ نہیں, میں تھوڑا خاندانی, تھوڑا اپنے رتبہ میرا زیادہ ہے, تو میں جو غریب عوام ہے, جو میرے نیچے سب آرڈینیٹس ہیں, میں ان کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیڑے مکوڑے, ان کو میں جس طرح چاہوں ان کی عزت کو پامال کروں. تو قانون کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہم نے شہری بننا ہے, اگر ہم نے ایک اچھی قوم خود کو بنانا ہے, تو ہمیں جو حکومت پاکستان نے جو قانون ہمارے لیے بنائے ہیں, وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے بنائے ہیں, ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا. تب جا کر ہم ایک مہذب, ایک سویلائزڈ نیشن بن سکتے ہیں. ورنہ یہ چیز ہم ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا امیج, ہماری آئیڈینٹی دنیا کے سامنے ایک صاف اور شفاف ہوگی. تو اگر اس کے اوپر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں, اپنا ریئیکشن دے سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں. شکریہ.